खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में तमाम रेमा टीवी चैनल सुनने वालों की खिदमत में पास्टर अब्दुल सत्तार भट्टी का सलाम पहुँचे। आए अपने सरों को झुकाएं और सबसे पहले दुआ करेंगे और उसके बाद हम कलाम की तरफ मतवज्जा होंगे। खुदावंद हमारे बुज़ुर्ग आसमानी बाप यीशु मसीह नासी के नाम से खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, जो तूने हमें वक्त दिया कि हम टीवी चैनल के ज़रिए कलाम खुदावंदी की खिदमत कर सकें। जितने लोग देख रहे हैं इस कलाम को अपने दिलों में जज्ब कर लें और खुदावंद रेमा टीवी चैनल के तमाम टीम पर तेरा फजल वाला हाथ मांगता हूँ और ये टीम इसी तरह खुदा का काम करती रहे और तेरा यीशु नाम इनकी ज़िंदगी में से इज़्ज़त और जलाल पाए मसीह के नाम से, आमीन। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपको ढेर सारी बरकत जो है वो अता फरमाए। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है क्रिसमस, यानी बड़ा दिन। बड़ा दिन जो है ये है क्या? बड़ा दिन हमें किस तरह मनाना चाहिए? क्योंकि हमें रवायत परस्ती ने सच्ची तालीम से महरूम कर रखा है और बहुत सारी बातें हमारे लिए महज रस्म बनकर रह गई हैं और हकीकत तक हम कभी नहीं पहुंच पाते। तो आज हम हकीकत बयान करेंगे कि ये बड़ा दिन जो है ये है क्या। बड़ा दिन वाकई एक बड़ा दिन है। बड़ा दिन है योम बिशारत, यानी कि खुशी का दिन। लफ्ज़ बिशारत के लुग़वी माने जो है वो खुशखबरी के हैं। बशर के माने खुशखबरी देने वाला, बिशारत सुनाने वाला, नेक बात बताने वाला। ये है खुशखबरी की डेफिनेशन। तो आज हम बात करेंगे कि बड़ा दिन है क्या और ये किस तरह बड़ा दिन है। अहद अतीक और अहद जदीद हमें इस दिन के बारे में बताएगा। हाँ, जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ सबसे पहले निकालिए। दो हवाला जात पढ़ेंगे हम। पहला हवाला अहद अतीक में से, यानी पुराने अहदनामा में से, यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 6 बाब और उसकी पहली 8 आयत। सुनिए गौर से आयत करीमा को क्या फरमाती हैं। जिस साल मैं उज़िया बादशाह ने वफ़ात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 खुदावंद, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लब लोगों में रहता हूँ, क्योंकि मेरी आँखों ने
بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت صرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہوا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ میرے عزیزو، ان 8 آیات میں بھی اگر ہم غور کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں تو یہاں پر بھی ہمیں یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نیا عہد نامہ دیکھتے ہیں، نیا عہد نامہ میں لوقا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا باب 2 اور 8 آیت سے لے کر 14 آیت تک کیا لکھا ہے، غور کیجیے۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ میں تمہیں گڈ نیوز دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ میرے عزیزو، یہاں پر بھی ہمیں ایک خوشخبری سنائی گئی کہ میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ انبیاء قدیم اور انبیاء جدید نے بھی اس مولود مقدس کی گواہی دی، اور کس طرح یہ سب کچھ ہوا، آئیں ہم سب سے پہلے غور کریں گے انبیاء قدیم پر۔ انبیاء قدیم نے اس مولود مقدس کی آمد کی بشارت دی، خوشخبری دی۔ میرے عزیزو، جب ہم پیدائش کی کتاب دیکھتے ہیں، اس کا باب 12 اور 3 آیت میں لکھا ہے، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ یسوع مسیح کی بات ہے۔ یہ انبیاء قدیم انبیاء زادے، بڑے بڑے انبیاء جو تھے، انہوں نے پیشن گوئی کی۔ اور پیدائشی کی کتاب جب ہم دیکھتے ہیں، اس کا باب 18 اور اس کی 18ویں آیت میں ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ آج ہم کس کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں؟ آج ہم یسوع المسیح کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں۔ جب اس کا نام ہماری زبان پر آ جاتا ہے، برکت کے لیے ہم اسے پکارتے ہیں، تو ہمارے جسم میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے، اور خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ یہاں پر پیشن گوئی بھی کی گئی پرانے
عہد نامہ میں۔ اعمال کی کتاب جب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم پرانے عہد نامہ میں چلیں گے۔ اعمال کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے اور یوں ہوگا جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ یہ یسوع المسیح کے بارے میں لکھا گیا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا، یعنی مسیح الخداوند کی نہ سنے گا، وہ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ایک بہت بڑی بات ملتی ہے، بہت بڑی بشارت ملتی ہے۔ یسایہ 11 باب اور اس کی پہلی آیت، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی۔ ہاللیلویہ، کیسی خوبصورت آیت کہ یسی کے تنے سے، یہ یسوع المسیح کے بارے میں ہے کہ یسی کے تنے ہی سے یسوع المسیح ایک شاخ جو ہے وہ نکلی اور بار آور شاخ، ایک پھلدار شاخ پیدا ہوئی۔ میرے عزیزو، یسایہ نبی کا صحیفہ 7 باب اور اس کی 14 آیت جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کتنی خوبصورت بات لکھی گئی۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ انبیاء زادے، قدیم انبیاء، انہوں نے پیشن گوئی کی۔ اس کے بعد یسایہ نبی کا ہی صحیفہ 9 باب جب ہم دیکھتے ہیں اس کی 6 آیت تو وہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، انبیاء قدیم، اگر ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یسوع المسیح کے بارے میں ملتا ہے۔ یرمیہ 23 باب اور اس کی 5 آیت میں دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور یہ شاخ جو ہے یہ یسوع المسیح کو ظاہر کرتی ہے کہ داؤد کے لیے ایک شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ پھر جب ہم زکریا کی کتاب اس کا 6 باب 12 آیت پر غور کرتے ہیں، اور اس سے کہہ کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے، دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے، یہ یسوع المسیح کے بارے میں لفظ یوز کیا گیا کہ جس کا نام شاخ ہے، اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ اور اب ہم چلتے ہیں ذرا نئے عہد نامہ کی طرف۔ فرشتگان نے اس مولود مقدس کی پیدائش کی بشارت دی، یعنی خوشخبری کی بشارت دی۔ جبرائیل مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور اسے خوشی کی بشارت دیتا ہے۔ دیکھیں، فرشتگان بھی اس مولود مقدس کی خوشخبری کی بشارت دیتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اور 32 آیت سے 35 آیت تک جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں ہوگا
کہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ اور فرشتہ نے خواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ بھی یسوع المسیح کے بارے میں بتاتا ہے۔ فرشتگان نے خبر دی مقدسہ مریم کو، جو کہ مرد سے نا واقف تھی، کہ تیرے بیٹا ہوگا روح القدس کی قدرت سے۔ اور پھر خداوند کے فرشتہ نے مقدس یوسف کو بھی یہ خوشخبری سنا دی۔ متی کی انجیل جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس کا پہلا باب 20 اور 21 آیت میں لکھا ہے، اور ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا۔ وہ کا لفظ یہاں پر لکھا گیا یوسف کے بارے میں، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہاللویہ! کتنی بڑی بشارت کہ اس کے بیٹا ہوگا۔ یہ یوسف کو فرشتہ خبر دے رہا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اب خداوند کے فرشتہ نے بیت لحم کے چرواہوں کو بشارت دی۔ لوکا 2 باب 10 اور 11 آیت میں اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ خداوند کے فرشتہ نے بیت لحم کے چرواہوں کو بھی خبر دے دی، خوشی کی خبر دے دی۔ لوکا 2 10 11، مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ ہاللویہ! دیکھیں خداوند کے فرشتہ نے بیت لحم میں جو چرواہے تھے، اپنی بھیڑ بکریاں کو چرا رہے تھے، انہیں بھی خوشخبری سنا دی۔ اور اب فرشتوں کی گروہ نے بھی بڑی خوشخبری سنا دی۔ ایک فرشتوں کی ایک کوائر تھی جو آسمان پر خداوند کے حضور ہاللویہ قدوس قدوس کہہ کر پکارتی رہتی ہے۔ 24 گھنٹے وہ تھکتے نہیں، بلکہ اپنے مالک کے حضور وہ قدوس 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 کہہ کر پکارتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک گروہ، فرشتوں کی ایک کوائر جو تھی، انہوں نے بھی اس مولود مقدس کی بشارت کی، یعنی خوشخبری کی جو تھی وہ سنائی۔ اور لوکا طبیب کی انجیل اس کا 2 باب 13-14 میں لکھا ہے، اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ دیکھیں فرشتوں نے کہاں کہاں جا کر خوشخبری سنائی۔ چرواہوں نے بھی اس خوشخبری کو سنا۔ چرواہے جو جنگل میں بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، انہوں نے بھی اس خوشخبری کو سنا۔ لوکا کی انجیل جب دیکھتے ہیں اس کا 2 باب
اور اس کی 15 تا 17 آیت میں لکھا ہے جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت الحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا ہوا پایا۔ یہ چرواہوں نے بھی اس کی خوشخبری کی منادی کی اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی وہ مشہور کی۔ اب ستارے نے بھی خوشخبری دے دی۔ دیکھیں کس طرح ہم پرانے عہد نامہ سے خوشخبری سنتے آ رہے ہیں اور نئے عہد نامہ میں انٹر ہو گئے ہیں۔ متی 2 باب 9 اور 10 آیات۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ ستارے نے بھی خوشخبری سنا دی، ستارے نے بھی خبر دے دی کہ وہ بچے کو دیکھ کر وہ نہایت خوش ہوئے۔ اب ایک اور بھی کلام مقدس کے مطابق اور بھی لوگ ہیں، مجوسیوں نے بھی خوشخبری دے دی۔ متی 2 باب اس کی 1 اور 2 آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیوں کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ مجوسی اس کی خوشخبری پھیلاتے ہیں، خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں ہر ایک ایماندار کا فرض ہے کہ وہ بشارت یعنی گڈ نیوز، خوشخبری لوگوں تک پہنچائے۔ پہلی تواریخ اس کا 16 باب اس کی 23 آیت جب ہم دیکھتے ہیں وہ لکھا ہے اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو۔ میرے عزیزو، ہمیں اس کی خوشخبری جو ہے ہمیں لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ ہر ایک ایماندار کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس خوشخبری کو لوگوں تک پہنچائے۔ اور آئیں ایک آخری حوالہ دیکھتے ہیں۔ زبور کی کتاب، زبور 96 ورس 2 لکھا ہے خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو اور روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، بیٹیوں، ہم پر بھی یہ لاگو ہے کہ ہم اس کی نجات کی بشارت جو ہے ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تب ہی ہم اس بڑے دن کو اچھے طریقہ کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکیں گے۔ یہ نہیں ہم نے فارمیلٹی پوری نہیں کرنی کہ چرچ گئے واپس آ گئے، چلیں جی یہ ہمارا بڑا دن ہو گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں نجات کا اشتہار دینا، نجات کی خوشخبری لوگوں تک پہنچانی ہے کہ دیکھو آج داؤد کے شہر میں ایک تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔
اب وہ بچے کی صورت میں نہیں آئے گا بلکہ اس کے ہاتھ میں ایک عصا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی نجات کے لیے کام کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، نجات کا درس دیں انہیں کہ کس طرح ہم بڑے دن کو منا سکتے ہیں۔ بڑا دن تو ہمیں بہت بڑی بشارت کی خبر دیتا ہے، بہت بڑی خوشخبری کی خبر دیتا ہے، لیکن ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ آئیں ہم ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں کہ یہ کلام ہمارے دلوں میں نقش ہو جائے اور ہم اسی کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ خدا عظیم، خدا ذوالجلال، تو جو ساری کائنات کا مالک ہے، یسوع کے نام سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند اس زندگی بخش کلام کے لیے۔ خداوند ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس نجات کے اشتہار کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ یسوع المسیح پر ایمان لائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور نئے سرے سے پیدا ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو تیرے بیٹے یسوع کے نام سے، آمین۔